अस्सलाम वालेकुम। आज वफाकी आइनी अदालत का पहला दिन था। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अली बाकर नदवी और जस्टिस अरशद हुसैन सैयद शामिल थे, उन्होंने आज मुकदमात की समाअत का बाकायदा आगाज़ किया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस इमारत में वफाकी आइनी अदालत का जो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का कमरा अदालत था, वो कमरा अदालत नंबर 1 नहीं था। इससे मुराद ये है कि जो सबसे बुलंद मर्तबा जो कमरा अदालत था, जो सबसे बड़ा कमरा अदालत था, उसमें अभी भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर मौजूद हैं, और उनके नीचे वाली मंजिल पे जो कमरा अदालत नंबर 2 था, उसमें वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेंच को जगह मिली है। और इसी तरह चंद दीगर जजेस ने भी आइनी अदालत के जज के तौर पर काम शुरू कर दिया है। और आज कुछ कन्फ्यूजन के बाद जब बाकायदा समाअत शुरू हुई जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेंच में वफाकी आइनी अदालत के अंदर, तो पहले 2 मुकदमात में फ्रीकेंट पहुंच ही नहीं सके, और शायद दोनों फ्रीकेंट जो थे वो अदालत की तलाश में थे, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर मौजूद था। और जो कमरा अदालत था चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, उसके बाहर कागज़ के साथ लिख के लगा दिया गया था कि कोर्ट रूम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो आज की इस समाअत की कार्रवाई के ऊपर तो हम बात करेंगे। एक ख़ास बात यह भी है कि आज मज़ीद 2 जजेस ने भी वफाकी आइनी अदालत के हल्फ उठा लिया है, और आज की तकरीब में जो है मीडिया जाने की पाबंदी थी, मीडिया को रसाई नहीं दी गई, सिर्फ सरकारी मीडिया को ये रसाई दी गई थी। और हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल होने वाले एक साबिक वफाकी वज़ीर कानून और सीनियर कानूनदान एडवोकेट इफ्तिखार गिलानी के साथ आज हमने कुछ गुफ्तगू की और उनसे बराह रास्त पूछा कि 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से वो क्या राय है। आइनी अदालत को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं बहुत शाहजी ने कहा था आ जाना, मैंने कहा आ जाना। तो आप 27वीं तरमीम के हक में है सर? किसके? ये जो अभी देखिए, मुझे क्या पता है बेटे, मैं तो घर होता हूँ सारा दिन। नहीं, 27वीं तरमीम के बारे में आपको नहीं पता? ये जो आइनी अदालत, मैं बेटा आई बिलीव इन पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। ठीक है, मेरी तो सिंपल बात है, मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन जजों को तैनात किया गया, तरीका आई एम नॉट कंसर्न। पार्लियामेंट सुप्रीम, अच्छा, पार्लियामेंट को देखे हो, वो ओलिवर वेंडल होम्स एक जज था सुप्रीम कोर्ट यूएस का, लॉन्गेस्ट पीरियड ही सर्व्ड एज यूएस सुप्रीम कोर्ट जज for 31 years। वो कहता था कि you cannot, पार्लियामेंट जो बात करती है, you have to defer to that। ठीक है, defer, I mean DEFER, आपने सर झुकाना। पार्लियामेंट, मैं केस कर रहा था यहाँ, जो क्या नाम था जज साहब चीफ जस्टिस का, इन्होंने पंजाब में हमने इन्होंने डिसॉल्व कर लिए थे लोकल गवर्नमेंट सारी, हमने रिट की हाई कोर्ट में, वहाँ हार, यहाँ मेरे बहरहाल यहाँ दे एक्सेप्टेड इट। अजमल मियाँ था चीफ जस्टिस, एक्सेप्ट करके उसी रात को पार्लियामेंट उन्होंने वो बुलाई प्रोविंशियल असेंबली और लॉ रिपील कर दी। नेक्स्ट मॉर्निंग में आया, मुझे अजमल मियाँ कहते कि सब ध्यानदारी से बताएं, मैं कुछ नहीं कहता, कैन दे डू इट? ऐसे यस, इट्स रिकॉर्डेड। सर पार्लियामेंट तो जनरल ज़ियाउल हक की भी थी, मुशर्रफ की थी, उस वक्त तो आपने बहुत शोर डाला। इलेक्टेड पार्लियामेंट। अच्छा, ये फॉर्म 47 अगर आप ये फॉर्म 47 की नहीं है? उधर उधर मत जाओ, मत ये बात। ये 2024 के इलेक्शन सही है। 47 और फलाना टिपकाना, आई एम नॉट कंसर्न, बट आई एम कंसर्न इज एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। ये मुंतखब पार्लियामेंट है, ये मुंतखब पार्लियामेंट नेचुरली। अच्छा, गलत है कि सही है? और ये जजों की तैनाती जो वज़ीर आज़म ने की है, आप खुश हैं इस बात से? शहबाज शरीफ की जाती पसंद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस, आपको बतौर वकील कोई परेशानी नहीं है कि इसको मुझे कोई परेशानी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, उनकी उनको वो अपॉइंटमेंट्स होती है, जुडिशरी शुड टेक अप। सर, ये ताहयात जो इस्तिस्ना दिया गया है फील्ड मार्शल और प्रेसिडेंट, बातें तो ये कर रहे हो, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। अच्छा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मतलब ये ताहयात इस्तिस्ना दुरुस्त है? नो, दे हैव डन इट, दे शुड नॉट हैव डन इट, बट दे हैव डन इट। पॉइंट ये है। नहीं, आपकी राय में सही है? मेरे राय में नहीं सही। अच्छा, लेकिन अब मैं उसको आई हैव टू एक्सेप्ट इट। अच्छा, मैं ये आप यहाँ पे किसकी दावत पे आए सर? मैं वो अरशद साहब। अरशद साहब कौन है? इनको तो कोई जानता भी नहीं था, तो आपका क्या ताल्लुक है? मेरा बेचारा डिप्टी अटॉर्नी जनरल, मैंने बड़े केसेस किए हैं इसके साथ। हाँ। इनका कोई ताकतवर हलकों से भी रिश्ता ताल्लुक है? आई हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया? रियली? आई हैव नो आइडिया। अच्छा,
تو ارشد صاحب جو ہیں آئینی عدالت کے بطور جج جو ہیں اہل ہیں, قابلیت ہے ان میں اتنی, کبھی مجھے کوئی کیا پتہ ہو یار, میں آپ نے کہتے نہیں ہیں- اپوائنٹ کیا. نہیں آپ کوئی جاننے والے ہیں, میں بہت سارے لوگ نہیں, انہوں نے کوئی آج تک آئین کی تشریح کی ہے, کوئی فیصلہ دیا ہے, کس کوئی نے رپورٹ کیا آئین کی جسٹس تشریح؟ ارشد؟ انہوں نے, یہ جو باقی نے کی ہیں اچھا آئین کی تشریح ہیں. اچھا, ہاں یہ دیکھو بیٹا بات یہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بندہ جس کا کوئی ریکارڈ پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے, آئی ہیو, دیکھو آپ ذاتی دوستیاں نبھا رہے ہیں سر؟ دیکھو وہ تو وہ ٹکے مار وکیلوں کی باتیں مت سنو. آئی ہیو گون ٹو جیل آن سر میں آپ کی بات نہیں کر اونلی رہا, پرسن میں جسٹس ارشد کی بات کر رہا ہوں. پاکستان جو کہ ضیاء الحق سر میں جسٹس ارشد کی بات کر رہا ہوں. بہادر اپنے آپ ان کے جاننے والے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلے دیے ہیں یا نہیں دیے, آئینی عدالت بن رہی ہے, آپ اتنے سینئر آئی وکیل ڈونٹ ہیں, نو, ہی واز the چیف جسٹس آف جی بھی, ہاں کوئی ایک فیصلہ جو انہوں نے تاریخ مجھے دیا نہیں پتا, وہ یہاں نہیں, یہاں سرو ہیئر ان سپریم کورٹ, یہاں نہیں سرو زیادہ کیسز کیے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کیسز کیے. خار گیلانی کافی علیل ہیں, 2 سال سے تقریباً بقول ان کے وہ گھر میں ہی رہے اور باہر نہیں آ پائے, مگر آج کے جب 27ویں یعنی ترمیم کے بارے میں ان سے سوالات کیے گئے تو پھر ان کی طرف سے یہ معاملات سامنے آئے ہیں. تو آج کے دن مقدمات تھے کیا وہ آئینی نوعیت کے مقدمات تھے جو وفاقی آئینی عدالت کے سامنے پیش کیے گئے؟ اس کی ایک جھلک ہم آپ کو صرف بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ محمد واؤڈا. واؤڈا صاحب آپ آئیں پلیز, اور ان سے ہم جانتے ہیں. ایڈوکیٹ واؤڈا صاحب جو ہیں وہ کراچی سے آئے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ نے ایک کیس میں جو ہے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. یہ معاملہ ہے کراچی کے کمیونٹی پارکس کا. ایک بڑی اراضی ہے جہاں پہ کمرشل کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دے رکھی ہے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے, اور اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو کمیونٹی پارکس ہیں ان میں کاروباری سرگرمیاں نہیں ہو سکتی, اور اس فیصلے کے خلاف پھر میئر کراچی جو ہیں وہ آئینی عدالت, وفاقی آئینی عدالت میں آئے ہیں. یہ معاملہ ریٹ جورسڈکشن میں آرٹیکل 199 کے تحت سندھ ہائی کورٹ میں گیا تھا, اور وفاقی آئینی عدالت کا جو مینڈیٹ ہے اس میں یہ شامل کر دیا گیا ہے کہ جو ریٹ جورسڈکشن کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں جو فیصلہ ہوگا اس کی اپیل وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی. پہلے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا تھا, مگر اب یہ وفاقی آئینی عدالت میں ہے. اب نام تو ہے وفاقی آئینی عدالت, اور کیا پوری دنیا کی جو مثالیں یہ حکومت دیتی ہے وفاقی آئینی عدالت بنانے کے لیے, تو کیا پوری دنیا کی وفاقی آئینی عدالت میں اس طرح کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں؟ ایک طرف تاثر دیا جاتا ہے کہ آئین کی تشریح کرنے والی عدالت, اور دوسری طرف جو ہے ایسے معاملات کہ کمیونٹی پارک میں کاروباری سرگرمیاں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں, قانون میں یہ ہے قانون میں وہ ہے. اب وہ معاملات بھی جسٹس امین الدین خان کی وفاقی آئینی عدالت میں آ رہے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ محمد واڈا سے. محمد واڈا صاحب, یہ معاملہ ہے کیا ایگزیکٹلی؟ تھوڑا سے کچھ اس کے حقائق آپ شیئر کریں گے ہم سے. بیسیکلی جو کراچی کی بلدیہ عظمیٰ ہے انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ کراچی کے جتنے دیگر امینٹی پارکس ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پرائیویٹ لوگوں کو رینٹل بیسس پہ دے دیا جائے تاکہ وہ اس میں اس کی اپ کیپ بھی, اس کی مینٹیننس بھی کریں. لیکن ہمیں اعتراض اس چیز سے ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی آڑ میں کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت دی جا رہی ہے امینٹی پلاٹس پہ. اب امینٹی پارک کے اندر پیڈل کورٹ, فٹ بال ٹرف, کمرشل ادر ایکٹیویٹیز, سٹالز, کھانے کے سٹالز وغیرہ لگائے جا رہے ہیں, اور زیادہ تر پارکس میں جو ایکسیس ہے پبلک کا وہ ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. جب تک آپ کا پیڈل کھیلنے کے لیے بکنگ کا سلاٹ نہیں ہے آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. فی گھنٹہ 8 گھنٹے 6,000 روپے آپ دیں گے سلاٹ بک کرانے کے لیے, پھر آپ کو اجازت دی جائے گی. تو جو عام پبلک ہے وہ ایکسکلوڈ ہو رہی ہے پارک سے, کیونکہ وہ تو جب تک پیڈل کھیلنے نہیں آئیں گے, سلاٹ بک نہیں کرائیں گے, ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو پبلک امینٹی پارکس ہیں ان کو پارکس کے لیے ہی استعمال ہونا چاہیے, کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا ہمارا کہنا ہے کہ آپ یہ 50,000 روپے پہ بڑے بڑے پارکس آپ نے دے دیے ہیں, کوئی پروکیورمنٹ پروسیس نہیں ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب ایک خط لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ پارک ہم نے اس کمپنی کے حوالے کر دیا یا اس صاحب کے حوالے کر دیا, تو اس کا کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. بھائی ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ صرف 50,000 روپے ماہانہ کرایہ کیوں دے رہے ہیں, اور اس پہ جو کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ ملینز کی ہو رہی ہے, اور جو عام پبلک ہے they are suffering. بہت سارے پارکس ہیں جو 80-90% have been taken over by commercial activity. اچھا ایڈوکیٹ واؤڈا صاحب, یہ بتائیں کہ اس معاملے میں ابھی پھر وفاقی آئینی عدالت نے کیا حکم جاری کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس کو 27 تاریخ کو ڈیٹیل میں سنیں گے,
اور فی الوقت انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹس کو رہے گا, مطلب جو انہوں نے جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ نہیں کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹس کو رہے گا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میئر کے خلاف جو توہین کی درخواست ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں فائل کی ہے, فی الوقت اس میں کوئی کوئرسو ایکشن نہ لیا جائے جب تک اس کیس کا یہاں فیصلہ نہیں ہو جاتا 27 تاریخ کو. اچھا, تو آج کیا سندھ حکومت کی طرف سے یا میئر کی طرف سے کوئی پیش ہوا تھا؟ جی, میئر کے وکیل صاحب موجود تھے اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی موجود تھے. میئر کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ ججمنٹ جو ہے یہ غلط ہے, اب وہ اپنے دلائل پیش کریں گے نیکسٹ ڈیٹ پہ. فی الوقت انہوں نے صرف یہ کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو سنا نہیں گیا یہ فیصلہ سنانے سے پہلے, اور جو کمرشل ایکٹیویٹی کرنے والی انٹیٹیز ہیں ان کو پارٹی نہیں بنایا کیس. تو ہماری آئینی عدالت نے جو اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کا آرڈر جاری کیا ہے, تو اسٹیٹس کو برقرار رکھنے سے مطلب تو یہ ہے کہ صورتحال کو جوں کا توں رکھا جائے, اور جوں کا توں صورتحال کو رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ جاری رہیں گی. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے, اور دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک برقرار ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز غیر قانونی ہے, تو وہ بھی غیر قانونی ہی رہیں گی. اچھا ایڈوکیٹ وہاب صاحب, یہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لائسنس دیے ہیں پارکس میں, پبلک پارکس میں, یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ لائسنس ملے, اور ان کا جو سندھ حکومت ہے ان سے کوئی خاص تعلق ہے؟ آئی ایم شیور کچھ انسٹنسز میں ہوگا, آئی ایم ناٹ اویئر کہ کوئی ڈائریکٹ لنک ہے یا نہیں ہے, لیکن کوئی تو وجہ ہوگی کہ اگر کوئی پارک دیا جا رہا ہے 50,000 روپے کرائے پہ, تو کمرشل سپیس کرائے پہ تو اتنے کی نہیں ملتی, تو کوئی کنسیشن تو دیا جا رہا ہے لوگوں کو, ورنہ کیوں. اور یہ جو گنے چنے لوگ ہیں یہ ان کی سلیکشن کیسے ہو رہی ہے؟ اگر کوئی ٹینڈرنگ پروسیس نہیں ہے اور ڈائریکٹ کسی شخص کو ایک خط دیا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات طے ہوئی ہے جو کوئی خط دیا جا رہا ہے نا. کوئی رینڈملی تو آپ کسی کو خط نہیں دیں گے کہ جی مطیع صاحب آپ پارک چلائیں, یہ رہا آپ کی آتھرائزیشن, آپ جائیں اور اس میں اپنا کام کریں. تو آئی ایم شیور دیر از سم فیوریٹزم ہیئر, اٹ از کمپلیٹلی میلیفائڈ کہ ایک پبلک امیونٹی پارک 50,000 80,000 روپے ماہانہ کرائے پہ, بڑے بڑے پارکس جو ہیں وہ پرائیویٹ اداروں کو دیے جا رہے ہیں, پرائیویٹ انڈیویجولس کو دیے جا رہے ہیں, تو دیر سم تھنگ از رانگ. کل کتنے پارکس ہیں, کتنا ایریا ہے؟ سر آئی تھنک دیر آر آلموسٹ 30 پارکس اف ناٹ مور. اچھا جی, کافی پارکس ہیں. اور اس حوالے سے تو سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہے, بڑا تاریخی فیصلہ, جو F9 پارک اسلام آباد کے حوالے سے آیا تھا, جس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ کمرشل سرگرمیوں کے لیے جو پبلک کمیونٹی پارکس ہیں ان کو نہیں دیا جا سکتا. اور F9 کے علاوہ یہاں F7 میں ایک گولف کورس بنایا جا رہا تھا کمرشل بیسس پہ, اس کو بھی بین کر دیا تھا, اور آج وہ بھی پارک ہے اور پبلک وہاں پہ جا سکتی ہے, انجوائے کر سکتی ہیں. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں آیا تھا, اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر سسپینڈ نہیں ہوا تو کیا اس پہ عمل درآمد بھی رک جائے گا؟ اس کا مطلب ہے یہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے جس کا آج پہلا دن تھا, وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل بھی نہ کیا جائے, کاروباری سرگرمیاں بھی جاری رکھی جائیں, اور ہم سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ بھی نہیں کرتے. تو اس کے اندر وہ کون سی آپ آئین کی تشریح دیکھ رہے ہیں جس کے لیے آپ کو آئین کی عدالت میں آنا پڑا, اور آج آپ پہلا دن ہے اور آپ کا وفاقی آئینی عدالت میں پیش ہونے والے آپ میرے خیال میں پہلے وکیلوں میں سے؟ مجھے ایسی کوئی آئینی تشریح تو نظر نہیں آ رہی, لیکن اب یہ کیسز اب یہیں لگ رہے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں. بٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی آئینی تشریح نہیں ہے, بڑا اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے. ایک بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ایک فیصلہ ہے, وہ قانون کی نظر میں دیکھنا ہے کہ وہ فیصلے جاری کرنے کا ان کے پاس اختیار تھا یا نہیں تھا. اس میں آئینی تشریح بالکل نہیں ہے. واڈر صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر وکیل ہیں, آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ماشاءاللہ سے پریکٹس کرتے ہیں؟ تقریباً 13 سال ہو گئے. 13 سال. آپ سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں؟ جی جی, سپریم کورٹ کے لائر ہیں آپ. جی بالکل. اور وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے کیا توقع ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا کیا یہ اسکوپ ہونا چاہیے یا اس کو کچھ اور کرنا چاہیے؟ اس میں آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ. آئی تھنک اور لیگل ایکسپرٹس ہیں جو اس پہ اپنی تشریح کر چکے ہیں. I don't have any opinions. بہت شکریہ. Thank you, sir. ایڈوکیٹ باؤڈا, آپ نے سنا آج پہلا دن تھا وفاقی آئینی عدالت کا, اور پہلے دن جو ہے آئین کی تشریح کرنے والی وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ کراچی کے پبلک پارکس کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر اتنا واضح حکم بھی نہیں دے سکی کہ جس سے فریقین کو یہ پتہ چلتا کہ آخر یہ کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنی ہے یا نہیں, اور پھر کیا سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جو معطل نہیں ہوا
کیا وہ بھی فیصلہ فیلڈ میں رہے گا اور کاروباری سرگرمیاں کیا یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں. یہ تو آئین کی تشریح کی ایک مثال تھی اور بظاہر یہ واضح لگتا ہے کہ جو وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی ہے اور جو ریٹ جورسڈکشن میں دیے گئے فیصلوں کے خلاف اس اپیل جو ہے وفاقی آئینی عدالت میں لانے کا 27ویں ترمیم میں کہا گیا ہے, اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ سرکار اور سرکار کے اداروں کے خلاف جو ریٹ کے اندر فیصلے آتے بھی ہیں تو وہ فیصلہ ان کے خلاف اپیل جو ہے ایک ایسی آئینی عدالت کے سامنے لائی جائے جس عدالت کے ججوں کی تعیناتی کسی کمیشن نے بھی نہیں بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کی ہے. اور یہ وہ شہباز شریف ہیں جو کسی زمانے میں لاہور ہائی کورٹ کے ملک محمد قیوم جسٹس کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر انہیں بتاتے تھے کہ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کو کتنی سزا دینی ہے اور کتنی نہیں. بہت شکریہ. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.